अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आज हम लेसन नया स्टार्ट कर रहे हैं, नज़रिया पाकिस्तान, जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान। इसका तारुफ़ सबसे पहले हम शुरू करते हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा 1912 में पैदा हुए और 2005 ईस्वी में उन्होंने वफ़ात पाई। 83 साल उनकी उम्र थी। ये 4 MCQs हैं। जबलपुर में पैदा हुए, यानी कि उनकी पैदाइश की जगह जबलपुर है। MCQs है ये भी। 1928 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल जबलपुर से 9वीं जमात पास करके अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से LLB, MA उर्दू, MA फ़ारसी की डिग्रियां हासिल की। 1947 में PhD उर्दू किया। नागपुर यूनिवर्सिटी से 1959 में D.Litt की डिग्री हासिल की, D.Litt कानून की डिग्री हासिल की। अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती से बतौर लेक्चरार की हैसियत से किया। पाकिस्तान बनने के बाद उर्जी कॉलेज कराची से वाबस्ता हो गए, मुंसलिक हो गए उनके साथ। सिंध यूनिवर्सिटी में सदर शोबा उर्दू के तौर पर खदमात अंजाम दी। उन्हें 17 इम्तियाज़, नकुश अवार्ड, इकबाल अवार्ड और निशान स्पास मिला। ये चारों MCQs हैं और ये चारों अवार्ड किसको मिले? डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान को। उन्होंने अब उनकी नसर के हवाले से देखते हैं कि उनके मौज़ूआत क्या थे। उन्होंने मज़हब के हवाले से लिखा, पाकिस्तानियत के हवाले से लिखा, अदब, तसव्वुफ़ यानी कि सूफ़ीज़म के हवाले से लिखा और अखलाक जैसे मौज़ूआत पर लिखा। उनकी तहरीरें ज़्यादातर मुर्रब व मुफर्रस होती हैं। मुर्रब यानी कि किसी भी ज़बान को अरबी में तर्जमा करना, और मुफर्रस का मतलब होता है किसी भी ज़बान को फ़ारसी में तब्दील करना। आम क़ारीन के लिए लिखे गए मज़ामीन व कुतब की ज़बान सादा, सलीस और आम फ़हम है। कि उन्होंने जो भी तहरीर लिखी है वो बहुत ही आसान, सलीस और सबके समझने वाली है। उन्होंने उर्दू, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में 100 से ज़्यादा कुतब तसनीफ़ की, यानी कि इतनी ज़्यादा उन्होंने किताबें लिखी, लिखी। उनकी कुतब में सैयद हसन गज़नवी, हयात और कारनामे, सिराजुल बयान, इकबाल और कुरान और तनकीद व तहक़ीक़ अहम हैं। ये जो किताबों के नाम हैं ये सब MCQ हैं और इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न करना है। अब सबक का आगाज़ करते हैं। सबक है हमारा नज़रिया पाकिस्तान, और ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो नज़रिया पाकिस्तान का ये चैप्टर तकरीबन हर पेपर में इसका ख़ुलासा आता है। हर साल किसी न किसी बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर बहुत अहम हैं, और जो पैराग्राफ तशरीह है ये भी इसमें से अक्सर पैराग्राफ आते हैं। तो ये चैप्टर इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है, ख़ास तौर पर खुलासे के नुक्ता नज़र से। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है, और जब आप खुलासा लिख रहे होते हैं तो ये बात ज़हन में रखा करें कि जो मुसन्निफ़ ने लिखा हुआ है उसको आपने अपने लफ्ज़ों में लिखना है। 1/3 ऑफ द लेसन, यानी कि जो आपका सबक है उसका तीसरा हिस्सा आपका खुलासा होना चाहिए। बहुत लंबा खुलासा भी गलत होता है और बहुत ज़्यादा छोटा भी। और फिर एक बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जब भी आप खुलासा लिखें तरतीब से लिखें, कि जिस तरतीब के साथ सबक बयान किया जा रहा है उसी तरतीब के साथ आपने खुलासा लिखना है। ये नहीं कि पहले का वाक़या बाद में आपने लिख दिया और बाद में का वाक़या आपने पहले लिख दिया। तो इसमें नज़रिया पाकिस्तान के पाकिस्तान किस बुनियाद पर हासिल किया गया था, किस लिए बना था, इसके मफ़हूम से इसका जानना, आगाह करना, तलबा को समझाना, पाकिस्तान की तश्कील के मकासद से वाक़ियत, तश्कील पाकिस्तान में हिस्सा लेने वाली अहम शख्सियात के कारनामों से रोशनास कराना, बताना उन्हें। मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। मुसलमान जहाँ कहीं भी उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने रवादारी, हुस्न सलूक को अपना तरीका बनाया कि गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने कभी भी सख्ती और गलत अंदाज का बर्ताव नहीं किया, बल्कि नहायत अच्छे तरीके से हुस्न सलूक के साथ उनके साथ पेश आते रहे हैं। जिसका नतीजा ये निकला कि इसके नताइज मुसलमानों को अच्छे नहीं मिले। लेकिन जब कुफ्र और इल्हाद गलबा हासिल करना चाहता है, यानी कि कुफ्र और बेदीनी जब गालिब आ जाती है, तो मुसलमान उसके मुकाबले के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। कि फिर मुसलमान ये परवाह नहीं करता है
کہ اس کی سوچ کیا ہے یا اس نے کسی کے ساتھ کس طرح کی رواداری رکھنی ہے، بلکہ وہ مقابلے کے لیے سامنے آ جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ بادشاہ اکبر کیونکہ ان کی جو حکومت تھی اس میں بہت زیادہ اثر ہندوؤں کا تھا، اور ہندوؤں کے مذہب کی بہت سی چیزیں جو کافرانہ طریقہ کار لیے ہوئے تھیں وہ بادشاہ اکبر نے اپنے دربار میں بھی اور اپنی زندگی میں بھی اس کو شامل کیا ہوا تھا، اور بہت زیادہ ہندوؤں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کا مداخلت اس میں ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی ایسا ہوا کہ کافرانہ جو غیر مسلموں کے طریقہ کار تھے وہ یہاں پر رواج پانا شروع ہو گئے، مسلمانوں کو اپنے طریقے جو تھے ان سے دور جانا شروع ہو گئے، کہ مسلمانوں کی آزادی ان کے دینی معاملات میں، یعنی کہ اس قدر وہ ہندوؤں کے کافرانہ طریقے رواج پا چکے تھے کہ مسلمانوں کو ایسے لگتا تھا کہ وہ اپنے دینی معاملات میں بھی اتنے آزاد نہیں ہیں جتنی آزادی کے ساتھ ایک مسلم ریاست میں رہتے ہوئے انہیں کام کرنا چاہیے۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الافسانی کھڑے ہوئے، یعنی کہ جب بادشاہ اکبر کا آخری دور تھا اس دور میں چونکہ علماء جو تھے وہ میدان میں آئے، اور مجدد الافسانی جو مشہور عالم دین ہیں، مجدد ہیں، انہوں نے اسلام کو کی حفاظت کے لیے، اس کو سربلندی کے لیے، اس کو بلند درجہ مقام دینے کے لیے، جو اس کا آلریڈی حصہ ہے اس سے کرنے کے لیے انہوں نے وہ کھڑے ہوئے تاکہ وہ دین کو بچا سکیں۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ جب انہوں نے حکومت کے خلاف یہ عالم دین اٹھ کھڑے ہوئے تو جہانگیر کے زمانے تک بھی ان لوگوں کو قید بھی کیا گیا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا، لیکن انہوں نے یہ ساری سختیاں تکلیفیں برداشت کی اور ایک اسلامی اقدار کو دوبارہ ایک نئے سرے سے ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، جس کا یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آگے آنے والی ان کے جو اولاد تھی انہوں نے دین کا اثر لینا شروع کیا اور اسلام کو سربلندی میں انہوں نے بھی حصہ ڈالا۔ شاہ جہاں اور اس کے بعد اورنگزیب دین کا خادم بنا، جن کے دین کی خدمت کرنے والوں میں شامل ہوئے، لیکن اورنگزیب کے بعد ان کے بیٹوں کے باہمی نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ان کی آپس میں ہی جنگیں شروع ہو گئی، آپس میں ہی اقتدار کے لیے لڑنا شروع ہو گئے، جس کی بنا پر دوسرے لوگ ان پر آسانی کے ساتھ قبضہ کرنا شروع کر دیا، جس سے ان کا زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا۔ جب ان میں آپس میں نا اتفاقی شروع ہو گئی مغل بادشاہوں میں کے بیٹوں میں آپس میں، تو جو مرہٹے تھے، مخالفین تھے اور ہندو، وہ اب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے اپنا زور پکڑنا شروع کر دیا۔ انگریزوں نے اپنے قدم جمائے، انگریز کو بھی موقع مل گیا کہ جو تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے تھے، اب انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ آپس میں نا اتفاقی کا شکار ہیں، اس لیے انہیں بہت اچھا موقع ملا کہ وہ خود کو وہاں پر مضبوط کریں، اور ملک میں انتشار پھیل گیا اور ملک میں افراتفری ہر طرف پھیل گئی۔ لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے، قوم کو اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں، کہ وہ لوگ جو اسلام کو اور اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس علاقے کو، اور جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کو سربلند اور ترقی میں دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی، انہوں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ چنانچہ میسور جگہ کا نام ہے کہ سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا، بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے ٹیپو نے مختلف ملکوں کے لوگوں کو شامل کیا کہ وہ ان کے ساتھ تاکہ شامل ہوں اور اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہوئے وہ اس ملک کے انتشار کو ختم کریں، لیکن دوسرے سرداروں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے انگریز اور فرانسیسی جو ہیں وہ ان پر
اس علاقے پر قابض ہو گئے۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ عالم دین ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کے صاحبزادوں اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی، کہ اخلاقی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کرنا چاہا، اور معاشرے میں جو غیر اسلامی طور طریقے رائج ہو چکے تھے اور ان کے اندر ان کی وجہ سے برائیاں پھیل چکی تھیں، ان کو دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ، یہ سارے یہ جو نام آ رہے ہیں یہ سب MCQs ہیں، اس کو بہت اچھی طرح سے انڈرلائن کریں تاکہ آپ کو یاد رہیں، کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 عیسوی میں اپنی جانیں قربان کر دی، کہ انہوں نے ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی سے دوبارہ رائج کرنے کے لیے، دوبارہ اس کو رواج دینے کے لیے تاکہ ملک کو غلامی سے آزاد کیا جائے، 1831 میں، یہ بھی MCQ ہے، اس کو انڈرلائن کریں، اپنی جانیں قربان کی۔ تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ ان کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو ایک سرد مہری سی چھائی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان کے اندر وطن کی اسلام کی سربلندی اور وطن کی حفاظت کے لیے جوش اور جذبہ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ یہ انگریز نے جو ملک 1857 کی جنگ آزادی میں جو ملک حاصل کیا تھا، وہ اس سے وہاں پر حکومت پہلے مسلمانوں کی تھی، تو ظاہری طور پر ایسے ہی تھا کہ جو انگریز تھے وہ مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اور مسلمان بھی انگریزوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، لیکن انگریزی اقتدار اس وقت بہت زیادہ مستحکم مضبوط ہو چکا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ مسلمانوں نے بہت کوشش کی کہ اپنا اقتدار واپس لے سکیں، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، یعنی کہ اس زمانے میں سر سید احمد خان میدان میں نکلے اور انہوں نے کوشش کی کہ سمجھوتا کیا جائے انگریزوں کے ساتھ، اور اسی کو ہی انہوں نے مناسب سمجھا کہ مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے اخلاق بہترین کریں اور اس کے بعد اپنی تہذیبی روایات کی طرف توجہ دیں کہ وہ ہمیں کس طرح کا درس دیتی ہیں، کیا کہتی ہیں، اور ان کے دلوں سے ساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ اگر وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ مذہب سے دور ہو جائیں گے، جس کی بنا پر انہوں نے بہت کم انگریزی تعلیم حاصل کی۔ جب وہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، اس کی بنا پر وہ انگریزوں کے ساتھ اپنی بات چیت نہیں کر پاتے تھے، جس سے ان کے درمیان غلط فہمیاں اور دوریاں پیدا ہوتی تھیں، اور مسلمانوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، خود کو کم تر سمجھنا شروع ہو گئے تھے ہندوؤں کے مقابلے میں۔ ہندو چونکہ وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے انگریزی، اور وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ انگریزوں کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے، اپنی بات ان تک پہنچانے کی وجہ سے، ان کا اثر و رسوخ بھی انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ بہتر تھا۔ 1885 میں، یہ بھی MCQ ہے، ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد رکھی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں کی یہ غلط فہمی بالکل دور ہو گئی کہ کانگریس جو ہے وہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ مسلمانوں کی زبان چونکہ یہ سمجھی جاتی تھی کہ وہ اردو ہے، اور اس کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے
دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب بکار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم قائم کی۔ یہ بھی MCQ ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی، یہ بھی انڈر لائن کریں، جہاں مسلمانوں نے سازش کر کے ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جسے مسلمانوں کی اکثریت سے ختم کروا دیا، اور 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر لیا۔ یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، اس کو اچھی طرح سے الفاظ من یاد کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔